अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत अहम है। आज आप लोगों को जिन्नों के बारे में इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। जिन का मीनिंग है नज़र ना आने वाली चीज़, गैर मरी, जो नज़र नहीं आती। शैतान भी जिन है। याद रखिए कि शैतान का असल नाम जॉन है। आसमानों में उसका नाम अज़ाज़ील है। अल्लाह ताला ने शैतान को इब्लीस कहा। इब्लीस का मीनिंग मरदूद, जिस पर अल्लाह ताला ने लानत की हो। जिन्नों को अल्लाह ताला ने अंगारों के किनारों से पैदा किए। जिन्नों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों सालों में होती है। इंसानों से हज़ारों साल पहले जिन्नों को पैदा किया गया। ये बहुत फसादी मखलूक थी। इंसानों से पहले ज़मीन पर जिन आबाद थे। इन्हीं को देखकर ही तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा था कि अल्लाह ताला ऐसी मखलूक पैदा करने जा रहे हैं जो ज़मीन में जाके फसाद बर्पा करेगी। जिस तरह सबसे पहले इंसान का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, इस तरह सबसे पहला जिन जो अल्लाह ताला ने पैदा किया उसका नाम है मार्ज। इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। ये सेकंडों में मशरिक़ से मगरिब तक चले जाते हैं। इनकी पसंदीदा ग़िज़ा हड्डी और गोबर हैं। और इसके अलावा वो खाना जिस पर इंसान बिस्मिल्लाह ना पढ़े, या वो पानी, वो मशरूब जिस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, वो इनका पसंदीदा खाना और मशरूब होता है। इनके ठिकाने सहरा, जंगल, हीप ऑफ रबिश और वीरान घर होते हैं। जिस घर में कोई ना रहता हो, काफ़ी अर्सा वीरान पड़ा रहे, ये वहाँ जाकर ठिकाना कर लेते हैं। इनकी जो असल ताकत है वो जादू मंतर होती है। एक सवाल अक्सर पैदा होता है कि क्या जिन्नात इंसान में दाखिल हो सकते हैं? जी हाँ, ये ना सिर्फ दाखिल हो सकते हैं बल्कि इंसान के जिस्म में खून के साथ पूरे जिस्म में गर्दिश कर सकते हैं। और ये मुंह के ज़रिए भी दाखिल हो जाते हैं। जब इंसान बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो जो आप नवाला खा उसके साथ दाखिल हो जाते हैं। इसके अलावा ये इतनी लतीफ़ मखलूक है कि इंसान के बालों का जो सुराख होता है उसमें से भी ये इंसान के जिस्म में एंटर हो जाते हैं। ये भी मुसलमानों की तरह ईसाई भी होते हैं, यहूदी भी होते हैं, काफिर भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं। एक बहुत दिलचस्प सवाल कि अल्लाह ताला ने कहा कि दोज़ख का ईंधन इंसान और पत्थर है। जिन्नों के बारे में नहीं कहा कि ये दोज़ख का ईंधन है। उसकी वजह यह है कि इंसान हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से बना है और पत्थर में सिलिकेट्स और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और आपको पता है कि ज़मीन के अंदर यही पत्थर लावे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी आग बन जाते हैं। इसलिए जिन्नों में ये अनासर नहीं पाए जाते, तो इसलिए वो दोज़ख का ईंधन नहीं है बल्कि वो दोज़ख की आग में जलेंगे। सिर्फ उनको दोज़ख का अजाब होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात कि जिन आग से बना है तो उसको आग कैसे जलाएगी? देखिए, इंसान मट्टी से बना है तो इंसान को मट्टी तकलीफ देती है ना। आप मट्टी से ईंट बनाएं, ईंट इंसान को लगेगी तो इंसान को तकलीफ होती है। बिल्कुल इसी तरह आग भी जिन्नों को जलाएगी। एक और दिलचस्प सवाल है कि जिन अक्सर इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते, उसकी वजह क्या होती, क्यों दाखिल होते हैं? इसकी 4 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह ये, चूँकि शैतानी जिन होते हैं जो इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं, तो ये इंसान को बहकाने के लिए, वरगलाने के लिए, इंसान के दिल में, दिमाग में वसवसे पैदा करने के लिए इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। दूसरे कुछ वो जिन होते हैं जो कुछ इंसानों पर आशिक हो जाते हैं, तो उस इंसानों में वो दाखिल हो जाते हैं। तीसरी रीज़न, अगर कोई इंसान क्योंकि ये जिन ऐसी मखलूक है कि छोटे से सुराख में इनका पूरा कबीला रह सकता है, तो अगर ऐसे किसी सुराख में जहाँ पे ये रहते हो इंसान यूरिन पास कर दे, तो ये वहाँ पे उस इंसान के पर कोशिश करते हैं कि उस इंसान को काबू करें, उस इंसान के जिस्म में दाखिल होकर उसको तकलीफ देते हैं, उसको मारते हैं। और जो चौथी रीज़न है वो ये कि जो शख्स इनसे डरे,
خوف زدہ ہو، ان سے پناہ مانگنے کی کوشش کرے تو یہ اس پر بھی قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اکثر دھاری دار سانپ کی شکل میں پائے جاتے ہیں یا ایسے کتے کا روپ دھارتے جو بلیک رنگ کو اور اس کی آنکھوں کے گرد سفید رنگ کے حلقے ہوں۔ عموماً وہ جن ہوتے ہیں جو انہوں نے سانپ اور یا کتے کی شکل اختیار کی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جس بھی شکل میں ہوں، انسان کی شکل میں ہوں، کتے کی شکل میں ہوں وغیرہ، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ یہ آنکھ نہیں جھپکتے۔ اچھا، اگلا سوال کہ کسی انسان کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو جن چمٹا ہوا ہے، جن اس کے اندر داخل ہو گیا ہے؟ اس کی 10 نشانیاں۔ نمبر 1، سوتے ہوئے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سینوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑا ہوا، یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم پر چوٹ کے یا نیلے دھبوں کے داغ جو ہے وہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، انسان کو دورے پڑنا، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ چوتھا یہ کہ انسان کا سر ہر وقت وزنی رہتا ہے۔ نیکسٹ یہ کہ عصر کے بعد انسان کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اس کو کوشش کرتا ہے انسان کہ میں تنہا رہوں، کسی کے ساتھ نہ ملوں۔ زندگی سے مایوسی کا خیال اس کو آتا ہے، خودکشی کا بار بار خودکشی کرنے کا خیال آتا ہے انسان کو۔ انسان کا جسم بے وجہ نڈھال رہتا ہے، ایسے جسم جیسا ٹوٹا ٹوٹا جسم ہو، بالکل ایسے انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ اور انسان کو لا علاج بیماری کوئی ایسی لگ جاتی ہے، یہ جو بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، یہ ایسی بیماری لگ جاتی ہے۔ اچھا، اگلا سوال بہت دلچسپ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کسی انسان کے اندر جن ہے؟ اگر ہم نے پتہ چلانا، ہو سکتا ہے وہ مکر کر رہا ہو سکتا ہے اس کو کوئی بیماری ہو۔ اس کی بہت اچھی مثال آپ کو، نشانی آپ کو دوں گا، آپ آرام سے جج کر سکتے۔ دیکھیں، جس انسان پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ اس انسان کے اندر جن ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، رائٹ ہینڈ اس کے سر پہ رکھیں اور سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھتے رہیں، 3 دفعہ پڑھیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں وائبریشن محسوس ہو تو سمجھ لیں اس انسان کے اندر جن ہے، اور اگر وائبریشن محسوس نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یا وہ مکر کر رہا ہے یا اس کو کوئی اور بیماری ہے۔ دوسری ایک اور پہچان، جس انسان کے اندر جن ہوتا ہے اس انسان کے جسم سے ایسی سمیل آتی ہے جس طرح جب کباب تلے جا رہے ہوں تو سمیل آ رہی ہوتی ہے۔ ایک اور یاد رکھوں، آپ یاد رکھ لیں کہ اگر اس انسان کے جسم سے کھالوں کی، جانوروں کے کھالوں کی بو آ رہی ہو تو اس کا مطلب اس پر کالا جادو کیا ہوا ہے۔ اگر کبابوں کی بو آ رہی ہو تو جن ہے، اور اگر کھالوں کی بو آ رہی ہو تو کالا جادو کیا ہوا ہے۔ ایک اکثر ہم لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں آپس میں کہ کیا جن انسان کے تابع ہوتے ہیں؟ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جن تابع ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ کوئی جن انسان کے کبھی تابع نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، انسان معاہدہ کرتا ہے اس کے ساتھ، وہ انسان سے کچھ شرطیں منوا لیتا ہے، اس کے بدلے میں انسان کے وہ کچھ کام کر دیتا ہے۔ مثلاً وہ انسان کو کہے گا کہ جی آپ نے سور کا گوشت کھانا ہے، وہ کہے گا کہ آپ نے جی فجر اور عصر کی نماز نہیں پڑھنی۔ تو یاد رکھیے کہ جن اس طرح کچھ شرطیں منوا کے اپنی ان کا بھی کچھ کام کر دیتے ہیں، جن کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ جو کہانیوں میں، فلموں میں ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جی جن کو آپ بوتل کھولیں گے، جن آ جائے گا اور کہے گا کیا حکم ہے میرے آقا، یہ سارا فراڈ ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جن کے ساتھ دوستی انسان کو بہت مہنگی پڑتی ہے اور ایمان جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ اچھا، جادوگر اکثر جنوں کے ذریعے انسان پر جادو کرتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ چاند کی پہلی رات کو کچھ شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں اور جن کے ذریعے آپ پر جادو کرتے ہیں۔ جو انسان چاند کو دیکھ کر پہلی رات کے جو چاند کے دیکھنے کی جو دعا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اگر وہ پڑھ لے تو پھر اس انسان پر جادو نہیں ہوتا۔ اگلا سوال بہت دلچسپ کہ کس حالت میں جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1، جب انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہو تو انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آیا ہو تو اس وقت بھی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اس لیے غصے کو حرام کہا گیا۔ نمبر 3، ناپاکی کی حالت میں، جب انسان ناپاک ہو، اسی حکم ہے کہ ہر وقت باوضو رہے، باوضو انسان کے جسم میں جن داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جو چوتھا ہے کہ جب انسان کھانا کھا رہا ہو اور بسم اللہ نہ پڑھے، پانی پی رہا ہو بسم اللہ نہ پڑھے، تو اس وقت بھی یہ جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔
ایک اکثر لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ مغربی ممالک میں تو جن وغیرہ نہیں ہے، ہم لوگ شاید یقین رکھتے ہیں دوستے ہمیں یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مغربی ممالک میں جن بھوت کا تصور بہت زیادہ ہے، آپ غور کریں ان کی موسٹلی جو موویز ہیں وہ تو ہارر بنتی ہیں، جنوں بھوتوں کی بنتی ہیں، تو آپ غور کریں ان کے یہاں یہ زیادہ ہے، لیکن وہ وہاں ان کو تنگ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جنوں کا کام انسان کو بہکانا، شرک کروانا، غلط کام کروانا، ناجائز کام کروانا، کیونکہ یہ شیطان ہوتے ہیں تو وہ آلریڈی چونکہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمان بھی نہیں ہوتے، لہٰذا جن ان کو تنگ نہیں کرتے۔ اصل پوائنٹ یہ ہے۔ ایک بہت ہے، اگر آپ کو اکثر سوال آتا ہے کہ جن نظر آئے آپ کیا کریں گے، بہت اچھا نسخہ بتاتا ہوں۔ جب آپ کو جن نظر آئے تو آپ نے صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیں، بے شک آیت الکرسی نہ پڑھیں، اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں، جن وہاں سے بھاگ جائے گا۔ ایک اور سوال، جن کیا نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیں، نمبر 1 جن معجزہ نہیں دکھا سکتے، نمبر 2 جن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں خواب میں بھی نہیں آ سکتے، نمبر 3 آسمان پہ کچھ لمٹس ہیں جہاں تک جن جا سکتے اس لمٹ سے آگے جن نہیں جا سکتے، اور نمبر 4 جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے اس کھانے کو نہیں کھا سکتے، اور جس دروازے پر بسم اللہ پڑھ کے آپ داخل ہوں گے اس دروازے سے جسم میں یا اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ 5 کام ہیں جو جن نہیں کر سکتے۔ جن سے کیسے بچا جائے؟ گھر میں لوبان اور مشک ان میں سے کسی ایک کی بھی دھونی دے دے، اس گھر میں جن نہیں آئے گا۔ گھر میں اگر روزانہ اذان دیں تو جن نہیں آئے گا۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، آپ بے شک کمپیوٹر پہ، موبائل پہ، ٹی وی پہ لگا دیں، یو ایس بی لگا دیں اور ایک دن میں روز سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں گونجتی رہے، اس گھر میں جن نہیں آئے گا۔ اگر کسی مریض کو جن ہے، آپ اس کے کان میں، دونوں کانوں میں اذان دے دیں گے، دونوں کانوں میں اذان دے دیں گے تو جن اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ آیت الکرسی جن کو آگ لگا دیتی ہے۔ اچھا، سب سے طاقتور جن عفریت ہے۔ یہ وہی جن ہے جو ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر آیا تھا۔ ایک وہ جن ہوتا ہے جو نماز کے دوران وسوسے ڈالتا ہے ہمارے جس دل میں، اس کو خنزب کہتے ہیں۔ اور ایک اور جن جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد جن پیدا ہوتا ہے جو شیطان ہوتا ہے، اس کو قارین کہتے ہیں۔ اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ یہ قارین، آپ جیسے جیسے خلاف شریعت کام کریں گے قارین طاقتور ہوتا جائے گا، آپ شریعت کے مطابق عمل کرتے جائیں گے قارین کمزور ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ اگر آپ باتھ روم میں دعا پڑھ کے جائیں گے تو قارین کمزور ہو جائے گا، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو طاقتور ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ہم دعا پڑھے بغیر، جو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھے بغیر اگر ہم باتھ روم میں جائیں گے تو یہ جو جن وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ انسان کو اوریاں دیکھ کر ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، آپس میں مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم دعا پڑھ کے جائیں۔ اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سپیریئر بنایا ہے۔ جن ہم سے ڈرتے ہیں، ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ انسان کو سجدہ کرو، انسان کو حکم نہیں دیا، اور یہ انسان کے انڈر آتے ہیں، انسان ان پر قابو پا سکتا ہے۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا وہ یہ پڑھے تو یہ چیز بھاگ جاتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں۔ تو اس لیے ایک اور چیز یاد آ گیا کہ ہم اکثر ڈائن کا ذکر کرتے ہیں، ڈائن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جن کے بچوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہوتی ہے، ان کی مؤنث کو ڈائن نہیں کہا جاتا بلکہ گوپی کہا جاتا ہے، گوپی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اور جن ہمیشہ قبائل کی شکل میں رہتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے قبائل کی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ میرا خیال ہے کہ بہت ساری انفارمیشن میں نے آج کے اس لیکچر میں آپ کو دی ہے، امید ہے آپ کو یہ چیز پسند بھی آئے گی۔ اور جن کے گھروں میں کوئی ایشو ہے، اس سے پہلے میں نے جادو پہ بھی آپ کو لیکچر دیا تھا، میں نے جنوں کا بھی دیا۔ میرا مقصد ان لیکچر کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ لوگ فراڈیوں کے پاس جاتے ہیں، خام خواہ کے جھوٹے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جو تعویذ گنڈے وغیرہ انسان کو پتہ نہیں کیا کچھ سکھاتے رہتے ہیں، ان چیزوں سے آپ بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آیات دی ہیں، قرآن پاک دیے ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، ہم اس پر عمل کریں، ہم ان سب چیزوں سے بچ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔